बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लु स्सलाति व अकमलु स्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़ी सूरतिल बक़रा अलम तरा इलल लज़ीना ख़रजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफ़ुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना युदाइफ़ुहु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसितु व इलैहि तुरजऊन। क्या नहीं देखा तूने उन लोगों की तरफ जो निकले थे अपने घरों से मौत के डर से और वो हज़ारों में थे, तो फरमाया उन्हें अल्लाह ने कि मर जाओ, फिर ज़िंदा फरमाया उन्हें बेशक अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और लड़ाई करो अल्लाह की राह में और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। कौन है जो दे अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना, तो बढ़ा दे अल्लाह उस कर्ज़ को उसके लिए कई गुना, और अल्लाह ताला तंग करता है रिज़्क़ को और फराख करता है और उसी की तरफ तुम लौट जाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सूरह बकरा मदनी दौर की उन अव्वलीन सूरतों में से एक है जिसके नुज़ूल का ज़माना तकरीबन ग़ज़वा बदर के करीब और मुत्तसिल और थोड़ा कबल या पहले है। मक्की दौर में दावत व तबलीग के तकाज़े मुख्तलिफ थे। वहाँ एक ऐसी कौम से वास्ता था जो मुशरिक थी, बुत परस्त थी, इस्तिस्ना चंद लोगों को मुयस्सर था। और ये लोग जो हैं ये ना मौत के बाद किसी दूसरी ज़िंदगी के तसव्वुर से आगाह थे और ना अमाल के एहतसाब के खटके के हवाले से उनके अंदर कोई एहसास मौजूद था। नबूवत और इल्हाम और अल्लाह ताला की वहदानियत का भी कोई तसव्वुर इनमें नहीं था। और इनके जो मुख्तलिफ़ मशागिल थे जिसके हवाले से हाली ने कहा कि जुआ उनकी दिन रात की दिल लगी थी, शराब उनकी गुट्टी में गोया पड़ी थी, तायुश था, गफलत था, दीवानगी थी, गरज हर तरह उनकी हालत बुरी थी। यूं ही रोज़ होती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें, और फिर उनकी मानवी ज़िंदगी पर उसका अब्र करम छाया और नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। हाली ने कहा कि यकायक हुई गैरत हक़ हरकत, बढ़ा जानिबे अबू क़ुबैस सब्र रहमत, अदा खाके बतहा ने की वो वदीयत, चले आते थे जिसकी देते शहादत, हुई पहलुए आमिना से हुवैदा, दुआए खलील और नवीद मसीहा। 13 साल मक्की दौर के बाद नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ फरमा हुए। यहाँ हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। यहाँ मुकामी आबादी औस और खिज़रत जिनको अंसार कहते थे, और यहाँ एक साहिब किताब नबी के मानने वाले यहूदी, ये अगरचे मदीना के नहीं थे, बाहर से आकर यहाँ मुकीम हुए थे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़हानत से, अपनी मेहनत से यहाँ एक तफव्वुक़ हासिल कर लिया। इल्मी तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर ये यहाँ की सबसे मज़बूत क़ुव्वत है। और दूसरा, ये मौत के बाद ज़िंदगी, नबूवत और इल्हाम, इन सारे तसव्वुरात से ना सिर्फ़ आगाह थे बल्कि उन पर इस कदर मज़बूत और मुस्तहकम थे कि वो दुनिया में अपने अलावा किसी और को इन चीज़ों का मुस्तहिक नहीं समझते थे। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ तशरीफ़ आवरी और फिर उसके बाद जब उनको दावत दीन और इस्लाम का पैगाम पहुँचा तो इस पर वो बिल्कुल तिलमिला उठे और मुआनदाना रवैये पर उतर आए। कुरान पाक में मुख्तलिफ़ मुकामात पर इस कौम के तर्ज़ अमल और इनके रवैये के हवाले से बहुत से मज़ामीन बयान हुए हैं। सूरह बकरा की वो आयात जो इसके निस्फ़ आखिर के बाद की हैं, उसमें अक़ायद और मामलात के साथ बतौर ख़ास अब जो मज़ामीन शुरू हो रहे हैं उसमें क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। और जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया
کہ یہ صورت اور یہ آیات بالکل ان ایام میں نازل ہو رہی ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت مسلمانوں کو غزوہ بدر کے لیے ایک ذہنی اور نفسیاتی تیاری کی طرف مائل کر رہی ہے، اور سابقہ اور سابقہ قوموں کی ایسی مثالیں لا کر ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں جس میں یہ دعوت اور داعیہ ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، اگر تم اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان خرچ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی سے سرفراز کرے گا، اور اگر ان سابقہ قوموں کی طرح تم بھی ڈرے اور سہم کر رہ گئے تو پھر تمہارا حال بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت 243 اور اس سے آگے کی جو آیات ہیں اس کی روشنی میں ہم قرآنی علوم و معارف سے اپنے قلوب و اذہان مزین کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت وقیع اور جامع پینل علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عبدالصمد سراقہ۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع ہمیشہ کی طرح بہت وقیع اور جامع، اور بالخصوص آنے والے ایام میں غزوہ بدر اور اس طرح کے موضوعات پر بھی ہم بات کریں گے، تو یہ اس کا بھی ایک دباچہ بن جائے گا، اور اس میں عصر حاضر میں مسلمانوں کے جو مسائل اور انسانیت کے جو مسائل ہیں، میرا خیال ہے اس حوالے سے بھی آپ کوئی روشنی اور رہنمائی ہمیں عطا کریں گے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بجا فرمایا، یہ آیات بڑی جامع ہیں اور اس کے مضمون میں بہت وسعت ہے، اور عالم انسانیت کے لیے اس میں رہنمائی اور روشنی موجود ہے۔ اس کی آیت نمبر 243 میں ایک واقعہ ذکر کر کے اس کے ضمن میں بڑا اہم سبق دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہے مفسرین کے ایک قول کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 3 خلیفہ تھے، یوشع بن نون، ان کے بعد کالب بن یوحنا، اور ان کے بعد حضرت حزقیل۔ حضرت حزقیل کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان کو ابن العجوز بھی کہتے ہیں، بڑھیا کا بیٹا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو اس وقت ان کی والدہ ادھیڑ عمر تھیں اور کافی ضعیف ہو چکی سبحان اللہ۔ اور تیسرا ان کا ایک لقب ذوالکفل بھی ہے۔ ان کو ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کو بنی اسرائیل کے یعنی یہودیوں کے وار سے، حملوں سے بچایا تھا، تو اس وجہ سے ان کو ذوالکفل بھی کہا گیا۔ ان کی جو قوم تھی وہ دیندار لوگ تھے اور آپ کی اتباع کرتے تھے، آپ کے پیروکار تھے۔ مسئلہ یوں پیش آیا کہ جس علاقے میں یہ قوم آباد تھی وہاں پر ایک وبا پھیل گئی، جیسے آج کل کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو وبا زدہ علاقے میں طاعون کی وبا جب پھیلی تو لوگوں کی اموات شروع ہو گئی۔ تو ان کی قوم نے اتفاق کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ جو بیمار لوگ ہیں ان کو یہیں چھوڑ کر ہم سب اپنے علاقے سے کہیں اور ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب اس میں بڑی قباحت تھی۔ ایک قباحت تو یہ تھی کہ اگر یہ سب چلے جائیں گے تو پھر جو بیمار لوگ ہیں ان کی تیمارداری اور عیادت کون کرے گا، ان کا خیال کون رکھے گا۔ دوسرا اس میں یہ شبہ تھا کہ یہاں سے بیماری اگر یہ وبا متعدی ہے تو دوسرے علاقوں میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ اور تیسرا سب سے بڑا اس میں پہلو یہ تھا کہ بندوں کا رب پر ایمان متزلزل نظر آ رہا تھا، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے سوچا کہ یہاں رہیں گے تو موت آئے گی، یہاں سے نکلیں گے تو شاید موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ یہ لوگ یہاں سے نکل کر ایک جنگل میں پہنچے، سفر میں ہی تھے تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو ان کے پاس پہنچا اور اس نے چیخ کر کہا موتو، سب مر جاؤ۔ تو اسی آن سب کے سب افراد کی موت ہو گئی۔
مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی تعداد تھی تقریباً 70,000۔ 8 دن تک ان کی لاشیں وہیں پڑی رہیں، اس میں تعفن اور بو پیدا ہو گئی، لاشیں گل سڑ گئیں اور گلتی سڑتی جا رہی تھیں مزید۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ان دنوں کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو آپ نے سارے معاملات دیکھے، پھر اس جنگل میں آئے جہاں لاشیں ہی لاشیں تھیں، تو آپ پر رقت طاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر بڑا روئے اور اس قوم کی سابقہ زندگی کے کچھ احوال اللہ کے حضور پیش کیے کہ مالک یہ تیری حمد و ثنا کرتے تھے، تجھے یاد کرتے تھے، اگر میں اے رب العزت تیری رحمت کو گوارا ہو تو ان پر کرم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا پر ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا اور انہیں زندگی دوبارہ عطا فرمائی، یہ لوگ جیے، ان کی اولادیں ہوئیں، ان کی نسلیں جاری ہوئیں۔ یہ قوم بنی اسرائیل ہے، یہ بنی اسرائیل کی ایک شاخ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت حزقیل کی قوم ہے، اور یہ تقریباً 200-300 سال بعد 300 سال کا تقریباً یہ واقعہ ہے۔ اچھا، اب جو اس آیت کو اگر ہم دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حذر الموت، یہ موت کے ڈر سے نکلے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ موت کے ڈر سے بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگے اس لیے کہ مجھے شاید وہاں موت نہیں آئے گی، ایک مومن اور موحد کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موت دینے پر قادر ہے، تو موت کے خوف سے وہ نہیں بھاگے گا۔ اس میں ایک سبق تھا مجاہدین کے لیے کہ تم راہ جہاد میں اس وجہ سے نہ جاؤ کہ کہیں تمہیں موت آ جائے گی، یہ تمہارا خیال، یہ تمہاری سوچ درست نہیں۔ موت دینے پر تو جو موت پر قدرت رکھتا ہے وہ ہر جگہ تمہیں موت دے سکتا ہے، چاہے تم گھر بیٹھے ہو چاہے میدان جہاد میں ہو۔ تو موت کے خوف کی وجہ سے جہاد سے پیچھے نہ رہو، بڑھو آگے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں بات تو ایک یہ بھی نکل رہی ہے جس پر میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ضرور بات کریں کہ وبا زدہ علاقے کے جو مقیم ہوں ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اسی میں سے جو نتیجہ یا جو بات اخذ ہو رہی ہے، اگر ہم اس کووڈ-19 کے اوائل دنوں کی بات کریں تو اگر اس حکم اور پالیسی پر عمل درآمد ہوتا تو شاید دنیا اس طرح تباہی سے دوچار نہ ہوتی۔ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ، چونکہ ابھی یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے تو اور لوگوں کو اس میں رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اس پر بھی آپ سے ضرور میں کمنٹ لوں گا اور میں چاہوں گا کہ لوگ اس پر، مفتی صاحب آج کا موضوع ہے اور اس پر آپ ابتدائی طور پر جو اپنی گفتگو فرمائیں اور پھر اس کے بعد جو چیدہ سوال ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر انسان کا اس بات پر پکا یقین ہو جائے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، تو کوئی کلمہ پڑھنے والا پھر بزدل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ جبکہ اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ تم جہاں بھی ہو، اگر لوہے کے گھر بھی بنا لو تو تمہیں وہاں بھی موت آ جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 2 چیزیں بندے کو تلاش کر لیتی ہیں، ایک موت اور ایک رزق۔ واہ۔ یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ نکلے تو اس لیے تھے کہ موت نہیں آئے گی، طاعون سے بچ جائیں گے، لیکن رب کائنات نے ان پر واضح کر دیا مرنے کے لیے طاعون کا ہونا ضروری نہیں، یہ تو خالق کائنات کی مرضی ہے۔ پہلی بات تو ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ بندہ کسی مرض سے نہیں مرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت اور اس کے فیصلے کے مطابق مرتا ہے۔ یہ جب بندے کا عقیدہ اس پر پکا ہو جائے تو اس میں بہادری آ جاتی ہے، وہ جہاد میں جائے گا تو بھی بہادر ہوگا، کسی موقف پر ڈٹے گا تو بھی بہادر ہوگا۔ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پیاری پیاری جان ہے، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا
لا یمنع رزقہم ولا یقدم اجلا، نہ یہ رزق کو روکتا ہے اور نہ موت کو پہلے لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں یہ جو خوف سوار رہتا ہے، اگر ہم نے حق کہہ دیا تو کیا ہو جائے گا، برائی سے روکا تو کیا ہو جائے گا۔ بھائی کیا ہو جائے گا؟ انسان کو اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی دکھ نہیں دے سکتا، اور وہ نہ چاہے تو کوئی سکھ نہیں دے سکتا۔ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں اللہ کو ہر چیز پر قادر مانتے ہوئے وہ سب کچھ کر گزرنا چاہیے جس کا شریعت تقاضا کرتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہاں بات ابھی آپ پوچھ رہے تھے اور میں آگے بات عرض کرتا ہوں کہ وہ طاعون سے باہر نکلے تھے تو فوت ہو گئے، اور پیچھے جو رہ گئے تھے جن کی موت آئی تھی وہ مر گئے، باقی بچ گئے۔ تو اس سے یہ ہے کہ مرض کسی کو نہیں مارتا۔ آج کل آپ کرونا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو کرونا کے حوالے سے ہمیں یہ احتیاط لازمی کرنی چاہیے، نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا چاہیے۔ اور میں آج مجھے کچھ دوست کہہ رہے تھے اگر شہر بلاک ہوتے ہیں اور لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو ہمیں دیہاتوں میں چلے جانا چاہیے۔ میں ان سے کہتا ہوں دیہاتوں میں بھی وہی خدا ہے، اس سے ڈر کے نہ جائیں، الٹا ان شہروں میں رہیں، جو بیمار ہیں ان کی تیمارداری کریں۔ اللہ نہ چاہے تو آپ کو کوئی تکلیف کچھ نہیں کر سکتی۔ میں صرف ایک بات عرض کروں گا، حضرت سیدی شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور صوفیہ جس طرح توحید سمجھاتے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ پیاس اللہ بجھاتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کھانے سے بھوک مٹتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ کھانے سے نہیں، حقیقتاً اللہ بھوک مٹاتا ہے، تو مشرک ہے۔ خدا کی ذات پر پکا یقین ہو جائے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے بڑی مومن کے لیے بہادری کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کی ان آیات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم اللہ کے ہو کے رہو، اللہ جو فیصلہ فرمائے گا اس۔ مفتی صاحب، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ وبا زدہ علاقے کے بارے میں ایک میں حدیث پاک صحیح بخاری سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہو وہاں کے لوگوں کو وہاں سے خروج نہیں کرنا چاہیے، اور جو دیگر علاقوں کے لوگ ہیں انہیں اس علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.25 صدیاں قبل ارشاد فرمایا تھا، آج میڈیکل سائنس جب کہ ترقی میں اپنی معراج پر ہے، یہ سائنس آج 14.25 صدیاں لگیں اس کو اس نتیجے پر پہنچنے میں، اور حضور جان عالم نے اتنا عرصہ قبل بارڈر سیل کیے لیکن لیٹ کیے۔ جی ہاں، اس وقت تک یہ چیزیں ٹرانسفر ہو چکی تھیں، مختلف خطوں میں ٹرانسفر ہو چکی تھی، اور 14.25 صدیاں تک یہ معاملہ حل نہ ہوتا اگر حضور کا فرمان نہ ہوتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو فطرت کے مطابق انسانیت کے لیے مبنی بر فائدہ احکام ہے وہ حضور کے فرامین ہیں۔ عقل کے ذریعے سے اگر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہے انسان تو اس کو بڑا لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے، اور اگر وہ نبوت کے نقش قدم پر چلے تو اس کے لیے بآسانی اس نتیجے تک پہنچنا ممکن ہوتا ہے جس پر وہ عقل کے ذریعے صدیاں لگا کر پہنچا، اور شاید وہ پہنچے بھی تو اس سے نتیجہ صحیح اخذ نہ کر سکے۔ دوسری بات، اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ جو لوگ وہاں سے نکلیں گے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وبا زدہ علاقوں میں جن لوگوں کو وبا لگ گئی ان کا خیال کون کرے گا، اور یہ اگر نکلیں گے تو دوسرے علاقے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ جو جس علاقے میں ہے وہیں پر موجود رہے، احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، اس کا بھی حدیث شریف میں حکم ہے، اور یہ کوئی غیر مفید عمل نہیں ہے بلکہ مفید ہے۔ اور آج جو صورتحال بہت کرٹیکل ہو چکی ہے، ہم سب کی بحیثیت پاکستانی یہ ذمہ داری ہے، جتنے لوگ قوم کے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں جس درجے میں بھی، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو میری درخواست ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا۔ اس میں بطور خاص ماسک لگانا چاہیے، ماسک لگائیں، ہینڈ سینیٹائزر بالکل، اور جو ظاہر دیندار طبقہ ہے اس کے لیے وضو کرنا اور وضو کے دوران ہاتھ اچھی طرح دھونے، یہ ساری تدابیر جو
اسلامی احکام ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھیں. یعنی نماز پابندی سے پڑھیں گے تو وضو کرنا پڑے گا, وضو کریں تو مسواک ضرور کریں, سبحان اللہ. ہاتھ دھوئیں, کلی کریں, پھر ماسک کو پرماننٹ یوز کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربانی کرے گا. جو آیت کریمہ آپ نے ذکر فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا, اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دراصل اپنے فضل اور کرم کی بات کی ہے. واہ سبحان دیکھیں اللہ. جی, بندہ بھی اللہ کا ہے, اس کو جو مال ملا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجازی مالک بندے کو بنایا ہوا ہے, اور پھر فرما رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے گا. اس میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح بندہ کسی کو قرض دیتا ہے نا, قرض دے کر اس کی واپسی کے لیے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ جو میں نے دیا ہے یہ ضائع نہیں کیا, یہ مجھے واپس بہرحال ملنا ہے. اسی طرح بندے کو ایک اطمینان اور تسلی بخشی گئی ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو, اللہ کے بندوں پر لگاتے ہو, اس کی واپسی اجر کی صورت میں تمہارے لیے یقینی ہے. سبحان اللہ. اور یہ جتنا تم نے دیا ہے اتنا واپس نہیں ہونا, دیا تم نے اپنی حیثیت کے مطابق ہے, وہ مالک اپنی شان کے مطابق تمہیں لوٹائے گا کئی گنا. اور قرآن مجید میں تو یہ بھی فرمایا 10 گنا, کہیں فرمایا 700 گنا, اور کہیں فرمایا جو صبر کرے اس کو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے ایک یقین کا پہلو ہے. اسی لیے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس کو یہ خدشہ لاحق ہے, یہ پریشانی عارض ہے کہ میرا رزق نہیں بڑھ رہا, میں بڑا غریب ہوں, اس کے پاس اگر 1 روپیہ ہے نا تو وہ صدقہ کر دے. بس یہ بات اس کو 10 روپے سمجھنا تو بڑا مشکل صدقہ ہے. کر دے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے میں 10 گنا یا 700 گنا دوں گا, اس کا رزق 700 گنا آ جائے گا. تو رزق حاصل کرنے کا یہ آسان نسخہ ہے. آپ غریب ہیں, اس کی راہ میں دیں جتنی کیپیسٹی ہے, آپ کو 10 گنا یا 700 گنا مفتی واپس آ صاحب جائے یہی گا. موضوع اور یہی مضمون. اور قرض کا ایک تو ہمارے ہاں اردو میں مفہوم اور معنی بڑا محدود سا ہے, کیا یہ وہی قرض ہے یا یہاں کوئی اس کی بہت زیادہ وسعت اور اس کے معنوی دائرہ میں بہت زیادہ توسیع ہے؟ ڈاکٹر صاحب ابتدا میں اس سے پہلے قتال کی بات ہو رہی تھی, تو جہاد میں جہاں جان کام آتی ہے وہاں مال بھی کام آتا ہے. تو جیسے جان اللہ کے ہاتھ میں ہے, اسی طرح مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنے بندوں کو بتایا کہ میرے راستے میں جو تم خرچ کرو گے تو جس خلوص سے خرچ کرو گے اس خلوص کے مطابق میں کئی گنا بڑھا کے تمہیں عطا کروں گا. تو مفتی صاحب نے پہلے بتا دیا ہے وہ قرض اس لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس طرح قرض دے کر کسی کو واپس لینے کی امید ہوتی ہے, تو اس لیے لفظ قرض استعمال ہوا. اور میں یہ کہتا ہوں آج کل کے معاشرے میں یہ تو ہو سکتا ہے آپ کسی کو قرض دیں اور وہ واپس نہ ملے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر نہ دیں. سبحان اللہ. اچھا, مال خرچ کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں بھی ہے کہ جب بندہ مال خرچ کرنے لگتا ہے تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر. کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ بہت بلند ہے, فوراً شیطان اسے کہتا ہے اس طرح خرچ کرتا رہے گا تو تنگ دست ہو جائے گا, تیرے پلے کچھ نہیں رہے گا. وَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ, اور اسے بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یعنی بے حیائی کا حکم یہاں پر کیا بنے گا کہ راہ خدا میں خرچ سے روکنا. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہو اور بندہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا تو صرف بخیل ہی نہیں ہے, بڑا بے حیا بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کر رہا. اور آگے اللہ فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تجھے کہتا ہے تنگ دست کر ہو جائے گا اور تجھے بے حیائی پہ لگاتا ہے, اور میں اللہ کہتا ہوں میرا دیا ہوا مال تو خرچ کر کے دیکھ, ایک تیرے گناہ معاف کر دوں گا اور دوسرا تیرے رزق میں اضافہ کر دوں گا. اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی جو بالکل ابتدائی آیات ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت انداز میں قرآن مجید نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اپنا مال نہ دو, ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے دو. سبحان اللہ. اچھا, بندے کا اصل میں گھمانڈ یہ پڑ جاتا ہے کہ میں نے محنت سے کمایا ہے, یہ میرا مال ہے, اور بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی میری منصوبہ بندی, میری یہ اللہ نے اعزاز دیا ہے بندے کو کہ تو محنت کر, وگرنہ یہ ماں کے پیٹ میں تھا اور رب نے اس کے حصے کا رزق لکھ دیا
تھا تو اس وقت اس نے کون سی منصوبہ بندی کی اچھا تھی؟ میں یہ بھی چاہوں گا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ایک خرچ، پہلے تو یہ بہت بڑا مرحلہ ہے مال کو خرچ کرنا، بڑا اس میں حوصلے کی بات ہے، پھر خرچ کرنے کے بھی کوئی آداب ہیں یا بالکل یہ ہماری بعض اوقات ہم اشتہاری مہم چلاتے ہیں اور پھر اس میں اب از خود اپنی ترجیحات بھی مقرر کر لیتے ہیں، اور اس میں اخلاص اور للہیت اس کا دائرہ اور پیمانہ اور سطح کیا ہو؟ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو فرما دیا ہے کل ما انفقتم من خیر، کہ آپ جو مال خرچ کرتے ہیں فللوالدین، سب سے پہلے اپنے ماں باپ، والاقربین، اور اس کے بعد پھر قریبی رشتہ دار، اور اس کے آگے ساری تفصیلات ہیں۔ رہا مسئلہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا ہی تب جب نیت ٹھیک ہوگی۔ واہ، اور میں ایک گزارش کروں گا، بہت مرتبہ دیکھا ہے اور بڑا دکھ لگتا ہے، لوگ لینے لگوا کے آٹا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، چینی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بڑے ادب سے ان کی خدمت میں عرض کروں گا، ان کی تصویریں بھی پھر شائع کرواتے ہیں۔ میں ان ادب سے ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان کی عزت نفس کو خراب کر کے دیتے ہو، کیا مالک بھی تمہیں اسی طرح دیتا ہے؟ اور یہ چونکہ موقع ایسا آ گیا ہے تو میں حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام، ہمارے لیے اہل بیت نمونہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے یہ پیارے شہزادے جب ان کا وصال ہوا اور ان کو غسل دیا جانے لگا تو ان کی پیٹھ پر کالے نشان تھے، اور یہ نشان کس بات کے تھے کہ رات کی تاریکی میں سامان اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، اور ان گھر والوں کو پتہ بھی نہیں تھا اللہ کہ ہمارے گھر میں یہ سامان کون چھوڑ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیقات سے نوازا ہوا ہے، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کوشش کریں کہ کسی کے گھر تک پہنچیں اور رات کی تاریکی میں اسے دے کر آئیں، تاکہ اس کی عزت بھی سلامت رہے اور خالق کی تم پر راضی، اور خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ بھلا ہو۔ نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں عزیز علی رام میتنی، شاید نام اسی طرح ہو، اور ان کے ہم اثر تھے علاء الدولہ سمنانی۔ علاء الدولہ سمنانی جو ہیں ان کا دسترخوان بہت وسیع تھا، اور یہ جو دوسرے بزرگ تھے ان کے ہاں سادگی تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ ان کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ کھانے کا اہتمام تم بھی کرتے ہو، لنگر کا اہتمام ہم بھی کرتے ہیں، اور ہم ذرا تکلف کرتے ہیں، لیکن لوگ تمہاری طلب کرتے ہیں، رجوع تمہاری طرف کرتے ہیں، شوق تمہارا ہی رکھتے ہیں، ہماری طرف اس طرح بڑھتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی خدمت اس طرح کیا کرو، ان کے ممنون ہو کر ان کی خدمت کیا کرو۔ احسان جتلا کر خدمت کرنا اور ہے، احسان مند ہو کر خدمت کرنا اور ہے۔ جب کسی کو کچھ دو تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے تجھے یہ موقع اور یہ توفیق عطا کر دی، اور یہ موقع عرضہ کر دیا تیرے لیے کہ تو یہ خدمت کر سکا کسی کی۔ اور بالخصوص آج کے جو ایام ہیں اس میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں ایک خاص ذوق رکھا ہے، اور ہم اپنے دسترخوان وا کرتے ہیں اور اپنے جو تجوریاں ہیں ان کو عرضہ کرتے ہیں، اور ہماری اسلامی سوسائٹی مسلم ممالک میں یہ مناظر اور مظاہر یقیناً بہت روح پرور ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو بہت بنیادی بات کہ جو اخلاص ہے، جو للہیت ہے، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے ان اہم موضوعات پر اپنے علماء سے مزید رہنمائی حاصل کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور پروگرام کے پہلے حصے میں جو دو بہت اہم باتیں تھیں، ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور پھر اس خرچ کرنے کے آداب کیا ہیں، اور دوسری بات جو بطور خاص مفتی فاروق القادری صاحب نے آج کے حالات کے تناظر میں کہ کووڈ-19 اس کا نہ صرف ہمارے خطے میں بلکہ پوری دنیا اور دنیا کیا ساری انسانیت کو اس سے واسطہ ہے، ان حالات میں اللہ رسول کے کیا احکامات ہیں، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے حالات میں کیا رہنمائی عطا کرتے ہیں، اور پھر یہ ہم جب گزرتے ہیں بات کرتے ہیں لوگوں کو سنتے ہیں اپنی بے احتیاطی کی مختلف توجیہ پیش کرتے ہیں کہ جی اللہ کرم کر دے۔ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو ہمیں فرامین عطا کیے اس کے مطابق علاج اور احتیاط اس کو اختیار کرنا یہ شریعت اور دین کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا
اور اس نے اونٹ کھلا چھوڑا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اپنے اونٹ کو باندھا ہے؟ کھونٹے وغیرہ نہیں تھے۔ عرب کا رواج یہ تھا کہ یہ اونٹوں کے ایک پاؤں کو فولڈ کرتے تھے اور اس کے اوپر کے حصے کے ساتھ ایک چھوٹی سی رسی سے باندھ دیتے تھے۔ تو یہ جو رسی ہوتی تھی چھوٹی سی، اس کو عقال کہتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے توکل کرتے ہوئے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کا گھٹنا باندھ، گھٹنا باندھنے سے یہ ہوتا تھا کہ وہ بھاگ کر دور نہیں جا سکتا تھا اور قریب وہ کوئی اپنے خورد و نوش کا، کہیں کوئی کھانے پینے کا بھی اس کو کوئی موقع مل جاتا تھا، کوئی جڑی بوٹی ملی، کوئی گھاس پھوس ملی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پر توکل کر۔ اور شاید اقبال نے یا کسی نے کہا تھا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ یہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جب احد میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے باقاعدہ زرہ باندھی تھی، ہیلمٹ اور ڈھال اور تلوار، یہ ساری چیزوں سے آپ خود بھی آراستہ ہوئے تھے، اور جہاں جہاں جو امکانات کسی چیز کے ہو سکتے تھے دفاع کے حوالے سے ان کو بھی آپ نے لازم کیا تھا۔ ایک دلچسپ بات، یہ عرب کے لوگ جب واپس آتے اپنے اونٹ جو ہے اس کے گھٹنے کو وہ کھولتے تو اس رسی کو رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو اس کو پھر وہ سر پہ باندھ لیتے تھے۔ اور آج یہ جو عقال عربی میں جو عربوں کے ہاں آپ کو اس کی بڑی ترقی یافتہ شکلیں آپ نے دیکھی، خوبصورت اس کی ڈیزائننگ، یہ بنیادی طور پر اس کا جو اوریجن ہے وہ اسی عقال سے ہے کہ جو اونٹ کے پاؤں کو باندھنے کے لیے یہ استعمال کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک ضمناً بات آ گئی، لیکن جو اہم اور بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور جو گورنمنٹ کے SOPs ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے جس سماجی فاصلے کی تلقین کی ہے، جس ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک وغیرہ اس کا جو اہتمام ہے، اس کو اپنے اوپر بھی ہم یقینی بنائیں اور لازماً اختیار کریں۔ علماء جب یہ بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات میں دین اور شریعت کی تائید کے ساتھ یہ نقطہ ہم تک پہنچ رہا ہے، تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک زیادہ طاقت اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے ابتدائی طور پر جو آپ سے بات ایک پیغام کی صورت میں لی، تھوڑا سا اس پہ میں نے اپنا انپٹ بھی شامل کر دیا۔ اصل موضوع کی طرف کہ بات یہاں آ پہنچی ہے کہ بنی اسرائیل اور پھر اس میں تابوت سکینہ، اور تابوت سکینہ ظاہر ہے یہ ایک بہت مقدس صندوق تھا، یہ لکڑی کا صندوق تھا، اور بنی اسرائیل کے ہاں اس کی بہت عزت عظمت اور رفت تھی۔ اس کی کیا برکات تھیں، تھوڑا سا اس کا پس منظر اور اس کو انٹر لنک بھی کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات جب ہم سنتے اور بیان کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس عہد میں ہی ہیں، جبکہ یہ میرا خیال ہے صدیوں پہ پھیلا ہوا دور ہے جناب۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک یہ سارا دور بنی اسرائیل کا دور، اور یہ تقریباً 1300-1400 سال کا ہے۔ جی بالکل، اور اتنے عرصے میں بہت سارے اپ ڈاؤنز ہوئے، زیر و زبر ہوئے، حالات نے گردش کی، بڑے حالات چینج ہوئے، ان کو عروج بھی ملا اور ذلت اور پستی بھی۔ اب اسی میں سے ایک واقعہ ایک دور کا یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے حالات ٹوٹل چینج ہو گئے، اتنے چینج ہو گئے کہ انہوں نے اپنی روایات، اپنی شرعی اور دینی اقدار پس پشت ڈال دیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو عطا ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا غضب کا اظہار فرمایا اور آنے والی انسانیت کو، مسلم امہ کو بھی پیغام دیا۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کی بڑی مشابہت ہے اس دور کے ساتھ جس میں یہ قوم داخل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ہوا یوں کہ یہ جو مصر سے لے کر فلسطین کا علاقہ ہے اس کے درمیان بحر روم تھا، آج بھی ہے۔ بحر روم کے ساحل پر قوم آباد تھی، اس کا نام تھا عمالقہ۔ اس قوم کا بادشاہ تھا بڑا ہی ظالم اور جابر، مغرور اور متکبر، اس کا نام تھا جالوت۔
جالوت نے اپنی فورسز کے ذریعے سے ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے نا، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف چلتی ہے اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ جالوت مسلط ہو گیا، اس نے بنی اسرائیل کو تہ تیغ کیا، ان کی قتال کیے، بہت سختیاں ڈھائیں، ان کے جوانوں اور کو غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا۔ یہ انتہائی قسم پرسی اور مظلومیت اور تکلیف میں چلے گئے۔ ان میں سے اس وقت اس دور میں جو نبی تھے ان کا نام تھا شموئیل علیہ السلام۔ قوم نے ان کی طرف رجوع کیا اور درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ ہمیں صلاحیت دے، ہمارے لیے ایک جو فوج کا سپہ سالار ہے وہ عطا کرے جس کی سربراہی میں ہم جا کر جہاد کریں۔ اس دور میں نظام اس طرح تھا کہ ایک نبی ہوتا تھا اور نبی کے ماتحت آگے ایک سپہ سالار، ایک قائد ہوتا تھا جس کی رہنمائی میں فوج جنگ لڑتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی درخواست پر ان کو طالوت کی صورت میں ایک سپہ سالار دے دیا، بادشاہ دے دیا۔ اسی بستی کا آدمی تھا، اسی قوم کا آدمی تھا، لیکن اس کی ان کے ساتھ ایک سٹیٹس میچ نہیں کرتا تھا۔ وہ مال کے لحاظ سے بھی غریب تھے، لیکن علم کے لحاظ سے توانا اور ان سے بلند پایا تھے۔ واہ! بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کر دیا جو اللہ کے نبی نے بندہ مقرر کیا تھا اس پر، کہ اس کا تو ہمارے ساتھ سٹیٹس ہی میچ نہیں کرتا، یہ ہمارا سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے بڑا سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو پھر جناب طالوت کے بادشاہ ہونے اور ان کے قائد ہونے پر انہوں نے دلیل مانگی کہ نشانی بتائیں کہ یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، یعنی انہیں اپنے نبی کی بات پر بھی اتنا اعتماد نہیں تھا۔ اور یہ اس امت کے لوگ ہیں، آج بھی حضور کے نام پر اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت طالوت کے بادشاہ اور قائد اور ان کے سپہ سالار ہونے پر جو نشانی بھیجی وہ یہ فرمایا کہ ان کی نشانی ہے کہ تمہیں تابوت سکینہ عطا ہو جائے گا۔ یہ اس سے پہلے کہیں گم ہو گیا تھا؟ تابوت سکینہ گردش ایام میں یہ بھی اس کو بھی چرا لیا گیا اور یہ قوم عمالقہ کے پاس چلا گیا۔ عمالقہ نے اس کی بے ادبی شروع کی، اس کو گندگی کے ڈھیر پر رکھ دیتے تھے۔ ان کے درمیان وبائیں پھیلنا شروع ہو گئیں اور عمالقہ کے بہت سارے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرنا شروع ہو گئے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ شاید یہ اس تابوت کی وجہ سے ہم پر عذاب اور بیماریاں آ رہی ہیں۔ انہوں نے پھر تابوت کو ایک سواری پر رکھا اور اس کو چھوڑ دیا، اور وہ سواری فرشتوں کے ہانکنے سے تابوت یہاں لے آئی حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس، اور یہ نشانی تھی۔ اور طالوت کو پھر اس طرح اس تناظر میں اس قوم کا لیڈر اور سپہ سالار اور بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ میں دوبارہ جب آپ کے پاس حاضر ہوں گا تو میں جاننا چاہوں گا کہ تابوت سکینہ اس کے اندر کیا تبرکات تھے؟ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، آپ کے پاپوش تھے، تورات کی تختیاں تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، یہ تبرکات، یہ تو ظاہر ہے اس کو کم و بیش 4000 سال آپ کہہ سکتے ہیں یا 5000 سال، اس وقت اس کا تقدس اس قدر تھا۔ آج ہم جب اس نوعیت کے تبرکات ہمیں میسر آتے ہیں تو ان کی جو اہمیت اور ان سے فیض کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں، ایک تو یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ میں یہی مفتی صاحب آیت اور مضمون آپ کی خدمت میں بھی رکھتا ہوں، اور بسطۃ فی العلم والجسم جناب ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو اس حوالے سے مفتی صاحب نے فرمائی ہے۔ میں پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ جس قوم پر اللہ ناراض ہوتا ہے اس قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس شخصیات اور بزرگوں کے تبرکات ان سے جدا کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی سزا ملی کہ وہ تابوت سکینہ جس کو سامنے رکھ کر کے وہ جہاد کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، جیسے ہی اللہ کی ذات ان پر ناراض ہوئی تو ان آثار سے وہ محروم کر آج کل ہم مفتی صاحب اگر ایسا کریں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ لوگوں کو تو چھوڑیں جی، لوگوں کا کیا کہ اب یہ دیکھ لیں اگلی بات کہ جب انہوں نے کہا کہ جناب طالوت کے بارے میں کہ وہ دیکھیں نا وہ کیسے ہم پر حکومت کا اور امیر ہونے کا حقدار ہو سکتا ہے، ہم تو مالدار ہیں، تو اس کے جواب میں قرآن مجید کیا کہتا ہے
کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 شانیں عطا کی ہیں، ایک علم اور ایک بہادری۔ واہ، تو علم اور بہادری یہ سٹیٹس ہے، مالدار ہونا نہیں۔ کیا کہنے اور یہ بات صرف یہاں تک ہی نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو جو مکہ کے کفار اور مشرکین تھے وہ یہی کچھ کہتے تھے، نبی بننا تھا تو وہ بنتا جس کے باغات ہوتے، جس کی جائیداد ہوتی، جس کے پاس مال ہوتا، یہ کیوں نبی بن گئے؟ اور پھر جو آپ کے صحابہ تھے، مصاحبین تھے، ان کے بارے میں بھی اسی طرح کے اعتراضات لاتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب قرآن مجید اس نظریے کو رد کر رہا ہے، مسلمانوں کا سربراہ ہونے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، علم والا ہو، بہادر ہو، بزدل بھی نہ ہو، جاہل بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جاہل ہوگا تو بھی امیر نہیں ہو سکتا، بزدل ہوگا تو بھی امیر نہیں ہو سکتا، چونکہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے امتی ہیں، اور میرے نبی جیسا بہادر رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ امت مسلمہ کی قیادت کے لیے بھی وہ بندہ چاہیے جسے علم بھی ہو اور بہادری بھی ہو۔ واہ۔ اور یہ کفار کا طریقہ ہے، بے دین لوگوں کا طریقہ ہے، جی مال کو دیکھا جائے گا، مال وجہ عزت نہیں ہے، علم اور بہادری وجہ عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ یہ قرآن مجید جو سابقہ امتوں کے واقعات بیان کرتا ہے وہ ہماری عبرت کے لیے کرتا ہے، کہ ایک طرف تو تم بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ ساری باتیں تمہارے ذہن میں ہیں، دوسری طرف جب تم خود فیصلے کرنے لگتے ہو تو تم بھی تو مال کو ہی دیکھتے ہو۔ ٹھیک۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے تمام خزانوں کا مالک بنایا ہے، اور اللہ کی عطا سے حضور جو تصرف فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر رسول اللہ علیہ السلام کے پاس دولت نہیں تھی۔ اس کی وجہ دولت دیکھ کر جو لوگ مانتے ہیں ان میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا کہنے ہیں؟ اگر کل کو دولت نہیں ہوگی تو ان کی وفا کا رشتہ بھی چلا جائے گا۔ اور یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو بوقت دولت کچھ لوگوں کو دوست بناتے ہیں، وہ دولت کے دوست ہوتے ہیں، بندوں کے نہیں ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، دولت پاس نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ رب چاہتا تھا محبوب جس نے آپ کا کلمہ پڑھنا ہو وہ دولت کو دیکھ کر کلمہ نہ پڑھے، وہ آپ کی زلفوں کا اسیر ہو کے کلمہ پڑھے، تاکہ اسے سب کچھ لٹانا پڑے، خود لٹنا پڑے، پیٹ پر پتھر بھی باندھنے پڑیں تو وہ باندھ لے، لیکن وفا کا رشتہ کمزور نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، یہ اسی موضوع کی طرف جو تابوت سکینہ، ایک تو میں چاہوں گا کہ اس کو کو ریلیٹ کر دیں آج کے حالات کے ساتھ، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید انہوں نے اپنے امام شریف میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھا، اور زندگی بھر کی کامرانیوں، کامیابیوں کو اسی منہ مبارک کی برکت جانا۔ اور جو بر صغیر کی تاریخ میں ہم سنتے ہیں کہ محمود غزنوی حملہ آور ہوتا تھا تو کامیابی نہ ملی، تو ابو الحسن خرقانی جو نقشبندی سلسلے کے بہت اوائل بزرگوں میں سے ہیں، ان کا جبہ لیا اور پھر مشکل وقت میں اس کا واسطہ دیا اور پھر فتوحات سے سرفراز ہوا۔ ایک بات میں نے یہ بھی سنی ہے کہیں کہ جب وہ واپس گیا ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں تو ساری صورتحال پیش کی اور کہا کہ جی میں اپنی منزل میں اور اپنے مارکے میں اور ہندوستان کی فتح میں کامیاب ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس جبے کی قدر ہی نہ پائی، اگر روئے زمین پر اسلام اور اپنی فتوحات کے پرچم کو سربلند کرنے کی بات کرتا تو اللہ اس کو بھی نہ ٹالتا۔ جناب ڈاکٹر صاحب، اگر تبرکات کی اہمیت اور فوائد نہ ہوتے نا تو اللہ اس کو قرآن میں ذکر ہی نہ کرتا۔ واہ، کیا کہنے! تابوت سکینہ کا ذکر ہونا، اور پھر تابوت سکینہ، اس کو سکینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس تابوت کے سامنے ہونے سے بنی اسرائیل پر سکون طاری ہو جاتا، ان کے دل میں اطمینان ہوتا اور انہیں فتح کا یقین ہو جاتا تھا۔ یہ اس تابوت کی برکت تھی، اسی لیے اس کو سکینہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس تابوت سکینہ کی رب نے خود تعریف بھی کی کہ اس میں تھا کیا جس کی وجہ سے اس کی برکات ہوتی۔ قرآن خود کہتا ہے، ہم مزارات پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا سکون ملا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے تابوت سکینہ سے ہوا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ و ہارون کے بقیات تھے۔ باقیات کیا تھے؟ جیسے آپ نے اس کو ذکر فرما دیا ہے کہ ان کی قمیض مبارک تھی، امامہ شریف تھا، ایون کہ وہ اپنے پائے مبارک میں جو نالین پہنتے تھے وہ بھی موجود تھے۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء جو نالین یوز کر لیں، اللہ اس میں بھی امت کے لیے جنگوں جیسے عظیمت کے وقت میں بھی فتح کے فوائد پیدا کرتا ہے، طاقت اور توانائی ہے اس میں، توانائی ہے اس میں۔ تو
وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اس تابوت سکینہ کو اٹھاتے تھے۔ واہ، یہ اس قدر تقدس میں آپ کیا کا۔ بات ہے۔ اچھا دوسری اس میں واقعہ میں ایک اور بات خاص یہ ہے، بنی اسرائیل کے پاس تابوت سکینہ پہنچ گیا، اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب ہم طالوت کو سربراہ مان لیتے ہیں، اب ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، سارے چل پڑے۔ اب اس میں دو بڑی خاص باتیں، ایک خاص بات یہ ہے کہ رستے میں ایک نہر آئی، اب اس کا ذکر بھی اس سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 250 میں آ رہا ہے۔ ہوا یہ کہ نہر آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی نبی علیہ السلام کی طرف کہ آپ ان سے کہیں اس نہر سے صرف ایک چلو پانی پینا ہے، اس سے زیادہ نہیں پینا، ورنہ تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، چند ایک لوگوں کے سوا جن کی تعداد 313 تھی، واہ، باقی سب نے اس سے زیادہ پانی پی لیا، سب پر بزدلی طاری ہو گئی۔ یہ آزمائش کی گئی، اس میں ایک درس دیا گیا کہ اپنی فورسز کی آزمائش وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے، امتحان کرتے رہنا چاہیے، تاکہ عین لڑائی کے وقت ان کے پاؤں پھسل نہ جائے۔ جنگی مشقیں جاری رہنی چاہیے۔ مشقیں جاری رہنی چاہیے، مشقوں کا جواز ہے اس میں سے۔ جب یہ طالوت علیہ السلام اور ان کے فوجی جالوت کے سامنے آئے، اب جالوت کا لشکر جرار تھا، ان کے اجسام، ان کی ہیبت ناک شکلیں، ان کی ہیبت ناک حلیے دیکھ کر جنہوں نے پانی پیا تھا ان کے پاؤں کھڑ کر کہا جی ہم تو جا رہے ہیں، آپ جہاد کریں، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب 313 رہ گئے ایک لشکر جرار کے سامنے، اور حضرت طالوت سربراہ ہیں، امیر ہیں اس جیش کے۔ اس جیش میں ایک فوجی حضرت داؤد علیہ السلام بھی، حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ میں اب یہ چاہوں گا کہ آنے والے ایام میں جو آپ خوبصورت موضوعات جن کا تعین کرتے ہیں، ان کو وہیں ہم کسی جگہ اس موضوع کو بھی لائیں، اور پھر 313 اور یہ آنے والے ایام میں معرکہ بدر، اور پھر وہاں جو مدینے کے انصار نے جو خطابات کیے اور بنی اسرائیل کی مثالیں دے کر اپنی جاں سپاری اور جاں فروشی اس کا تذکرہ کر کے قلب و نظر اور روح اور تن من دھن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، وہ مضامین بھی آراستہ ہوں گے۔ میں بہت زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ اختتامی کوئی آپ کلمہ کہنا چاہیں مفتی صاحب؟ حضرت طالوت علیہ السلام کے حوالے سے جہاں بستتاً فل جسم کہا گیا ہے، تو حضرت طالوت علیہ السلام ایک تو سونے بہت تھے، واہ، اور دوسرا باقی بندے ان کے کندھے تک آتے تھے، وہ قد میں بھی اونچے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر امیر ایسا ہو دیکھنے کا بھی مزہ ہے اور کھڑا ہو تو امیر بھی لگے، امیر بھی لگے، تو یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جب وہ سامنے عمالقہ کی قوم کو انہوں نے دیکھا تو کچھ لوگوں کے تو پریشان ہو گئے، کیسے لڑیں گے؟ باقیوں نے کہا اللہ کے بندے، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے دشمن دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ پر توکل کر کے چلے جاؤ، فتح اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، دشمن دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے، اور جو اس کی طرف سے عطا کردہ تبرکات ہوں ان سے اکتساب فیض کرتے رہنا چاہیے۔ آج کا بہت اہم موضوع قرآنی علوم و معارف سے ہمیں روشنی اور رہنمائی میسر آئی۔ میں علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، ان کا بہت زیادہ شکر گزار، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے عبدالصمد سراقہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھ
دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھیں سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھیں سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ چاند تارے ہے نور اسی کا، ہے ہر جگہ پر ظہور اسی کا، یہ چاند تارے ہے نور اسی کا، ہے ہر جگہ پر ظہور اسی کا، یہ سبز پتے جو پھول کلیاں سجا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا